अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़िशान। प्रोग्राम में मेरे साथ सईद काजी हैं। रऊफ क्लासा साहब मसरूफियत की वजह से आज हमारे साथ प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर सकेंगे। इंशाल्लाह मंडे को पीर के दिन हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होंगे। नाजरीन, तब्दीली तब्दीली और तब्दीली, ये वो नारा है जिसको बुनियाद बनाकर सियासी जमातें इलेक्शन लड़कर इक्तदार तक पहुंचती हैं और एक बार फिर इमरान खान इसी नारे के साथ 14 अगस्त को इस्लामाबाद जाने वाले हैं। हुकूमत का पहला कदम इस्लामाबाद में फौज की तैनाती और दूसरा इकदाम शहबाज शरीफ के इमरान खान को मुज़ाकरात की पेशकश। जबकि इमरान खान डटे हैं अपने मुतालिबात के लिए और नए इंतखाबात से कम वो कुछ कबूल करने वाले नहीं। सवाल ये है कि हुकूमत मुस्लिम लीग नून की रहे या नए इंतखाबात हो जाएं। क्या एक आम आदमी के मसाइल हल हो सकते हैं? इस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि कराची के साहिल समंदर पर ईद की खुशियां मातम में बदल गईं। जब लवाहिकीन अपने प्यारों की लाशें देखते तो अपने आप को कोसते कि काश हम अपनों को समंदर में नहाने से रोक लेते, लेकिन फिर वही बात जब वक्त हाथ से निकल जाए तो वापस नहीं आता। आखिर क्यों लोग पाबंदी के बावजूद समंदर में नहाते हैं? इसमें कोई शक नहीं कि लॉ एनफोर्स कराना रियासत की हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हर शहरी को अपनी जिम्मेदारी का खुद भी एहसास करना चाहिए। क्या ये बेवकूफी की इंतहा नहीं कि कल जब पुलिस लाशें निकाल रही थी तो लोग उस वक्त भी जिद कर रहे थे कि हम समंदर में जाकर नहाना चाहते हैं? इस पर आज हम बात करेंगे। अपने नुमाइंदे ताहा उबैदी हमारे साथ होंगे, उनसे पूछेंगे कि कल शाम को रात के अंधेरे की वजह से रेस्क्यू जो ऑपरेशन था वो खत्म कर दिया गया। इस वक्त ऑपरेशन क्या शुरू किया जा चुका है, बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे ताहा उबैदी हमारे साथ हैं। ताहा उबैदी, अभी ताजा तरीन सूरत हाल क्या है? लवाहिकीन तो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं, लेकिन क्या रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो सका है दोबारा? जी बिल्कुल, अब लगता यह है कि जो जिले इंतजामिया है उसकी उम्मीदें लाशें निकालने के हवाले से दम तोड़ चुकी हैं। जो कि लवाहिकीन यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उनकी उम्मीदें अभी भी बाकी हैं कि वो अपने प्यारों को जल्द अज जल्द यहाँ से निकलता हुआ देखना चाहते हैं। अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर शुरू नहीं किया गया। ये दावा किया गया था कि अलल सुबह रात के अंधेरे में ये रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया था और ये दावा किया गया था कि सुबह सवेरे ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा, जो कि अब ताखिर का शिकार है। यहाँ जो लवाहिकीन है जो कि अपने प्यारों को यहाँ देखने के लिए मौजूद है, उनसे हमारी बातचीत हुई है। उनका ये कहना है कि सुबह 6 बजे का ये वादा किया गया था इंतजामिया की जानिब से कि रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन 2 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं किया गया। इस ताखीर की वजह क्या है? जी बिल्कुल, यहाँ जो लवाहिकीन है उनका ये कहना है कि जब तक नेवी के गोताखोर यहाँ पर नहीं आते, क्योंकि गहरे समंदर में जो ईदी रजाकार के गोताखोर हैं वो आगे नहीं जा पा रहे, जबकि जो नेवी के रजाकार हैं उन्होंने कल भी लाशें यहाँ से निकाली थी और अभी भी यही कोशिश की जा रही है कि नेवी के गोताखोर यहाँ पर आए और जल्द अज जल्द गहरे समंदर से लाशें निकालें, लेकिन अभी तक रेस्क्यू का काम यहाँ पर शुरू नहीं किया गया है। जो लवाहिकीन है वो साहिल समंदर पर कल से मौजूद है, यहाँ पर एहतिजाज भी किया गया है। और ये बताएं कि कल जब ये वाकया हुआ वेडनेसडे को, तो कितने लोग पोस्टेड थे वहां पे? क्या मुनासिब नफरी थी लोगों को रोकने के लिए? क्या सिलसिला था, बताएंगे कुछ? जी बिल्कुल, नाअहली का मुजाहरा देखने में आया है। किसी किस्म का जो है रोक टोक का यहाँ पे कोई निजाम नहीं था। यहाँ पर इंतजामिया की जानिब से दावा किया गया था कि दफा 144 का निफाज किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई भी पुलिस एहलकार या दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे यहाँ पर मौजूद नहीं थे, जो कि शहरियों को साहिल समंदर जाने से रोकते, जिसके बाद ये वाकया जो है रोनुमा हुआ। अभी भी 31 से ज्यादा जो यहाँ लवाहिकीन है उनका ये दावा है कि 31 लोग जो है गहरे समंदर में डूबे थे, जिसमें से 25 की लाशें निकाल ली गई हैं, लेकिन अभी भी 10 से 11 लोग अंदर मौजूद हैं, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं किया गया। हमने कल देखा कि जब पुलिस लाशें निकाल रही थी, कल उस वक्त भी लोग जिद कर रहे थे कि उन्हें समंदर में जाने दिया जाए, वो नहाना चाहते हैं। अब 144 की दफा 144 पहले भी नाफिज थी, अब भी नाफिज है। क्या अब मुकम्मल तौर पर पाबंदी है समंदर में नहाने पर? जी बिल्कुल, दफा 144 का निफाज तो जल्दबाजी से किया गया है। जब ये वाकया रोनुमा हुआ उसके बाद एक और नोटिफिकेशन इंतजामिया की जानिब से जारी किया गया कि दफा 144 का निफाज है, लेकिन उसके बावजूद भी जो शहरी हैं उन्होंने एहतिजाज किया कि साहिल समंदर ही एक कराची में मौजूद है जहां पर वो अपनी पिकनिक मना सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर दाखिली और खारजी रास्ते साहिल समंदर के मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए थे। पुलिस की जानिब से पुलिस मोबाइलें वहां पर खड़ी कर दी गई थी और शहरियों को रोक टोक का जो सिलसिला है वो जारी था, जिसके बावजूद कराची के शहरियों ने एहतिजाज भी किया कि उनको साहिल समंदर पर जाने की इजाजत दी। तो रेस्क्यू एहलकार क्या कहते हैं कि कुछ उम्मीद है? 31 लोग आप बता रहे हैं, 25 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं, 6 अफराद रहते हैं, तो क्या रेस्क्यू एहलकारों को उम्मीद है कि बाकी जो लोग हैं वो उनकी लाशें ढूंढी जा सकती हैं?
جی بالکل، جو غوطہ خور یہاں پر کام کر رہے ہیں ان سے ہماری بات چیت ہوئی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ گہرے سمندر میں بھی انہوں نے کوشش کی ہے کہ جلد از جلد لاشوں کو نکالا جا سکے، لیکن گہرے سمندر میں بھی ان کو کہیں لاشیں نظر نہیں آئی ہیں. اور جو یہاں پر لواحقین ہیں ان سے ہماری بات چیت ہوئی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک نیوی کے رضاکار یہاں پر نہیں آتے اور فوراً یہ عمل شروع نہیں کیا جاتا، جب تک یہ لاشیں نہیں نکالی جا سکتی، کیونکہ سمندر انتہائی گہرا اور پانی انتہائی تیز ہے، جس کے پیش نظر غوطہ خوروں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ طاہر عبیدی آپ کا. ہم دعا کرتے ہیں کہ جو لواحقین اس وقت وہاں پر موجود ہیں وہ اپنے پیاروں کی لاشیں ان کو مل سکیں. اس پر مزید بات کرتے ہیں، مجھے بریک لینی ہے. پروگرام میں وقت ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. قائد صاحب، لا انفورس کروانا اس میں کوئی شک نہیں کہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن لوگوں کو خود بھی تو کچھ احساس ذمہ داری ہونا چاہیے. دیکھو شازیہ، دو طریقے ہوتے ہیں کسی چیز کو انالائز کرنے کے. ایک تو وقتی طور پہ ظاہر ہم کہہ سکتے ہیں لوگ چلے گئے، ماں باپ کو خیال رکھنا چاہیے تھا، یہ اپنی جگہ انالیسز ہوتا ہے، مگر یہ ریئل وجوہات نہیں ہوتی ایسی ٹریجڈیز کی. کوئی چھت اچانک نہیں گرتی، وہ اس کے گرنے کا عمل مکمل ہوتا ہے جس دن وہ گر پڑتی ہے. وہ اس دن گرنا شروع ہو جاتی ہے چھت اس دن 2 نمبر مسالہ لگتا ہے، جس میں سیمنٹ کم لگتا ہے، اور گرنے کا عمل مکمل ہوتا ہے. اب میں اس بات کو کیوں تمہید کی میں نے، وہ یہ کہ اب آپ کا ایک اربنائزیشن ہوئی ہے، گاؤں میں کوئی فیسلٹیز نہیں ہے، لوگ باغ کے شہروں میں اکٹھے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان ایون ڈیولپمنٹ. ابھی کل کی بات ہے کہ بہت زیادہ پیسے آفر کیے گئے ڈاکٹرز کو کہ جی آپ ادھر بنو میں جا کے کام کریں، تو وہ نہیں گئے. ظاہر ہے وہاں اسکول نہیں ہے. تو ان ایون ڈیولپمنٹ کی وجہ سے کراچی میں کوئی اندازہ نہیں ہے کہ کتنے ہزار لوگ ڈیلی اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اچھا، وہ میری میکنگ کے لیے آتے ہیں، گھروں میں بجلی نہیں ہے، گھروں میں پانی نہیں ہے، عید کا دن ہے، چھٹی ہے، وہ کراؤڈ کر کے پہنچ گئے. یہ تو ایک وجہ ڈیزاسٹر کی بنی. دوسری ڈیزاسٹر کی کیا وجہ بنی کہ ہمارے پاس پبلک سروسز نہیں ہے. ہم لوگوں کی جو یعنی حفاظت کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں خرچ کرنے کے. 4 بندے کھڑے تھے اور وہ ٹھیک کہہ رہے تھے. میں نے جو آج رپورٹ سویرے دیکھی، وہ جو لائف گارڈز وہاں پہ موجود تھے، کچھ چند ایک تھے، وہ کہتے جی ہم نے بڑا منع کیا، ہم نے سرخ جھنڈیاں بھی لگا رکھی تھیں. یہ بات تو پھر وہی نا، لوگوں کو ہوتا یہی ہے کہ بچے ہیں، نوجوان ہیں، وہ آئے ہیں، ایک فیسٹیوٹی ہے، وہ دوڑ بھاگ کے. میں ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ ادھر دبئی کے ایک ساحل پر نا، ہم وہ سارے قریب ہی تھے، تو ایک آ گئی ایک لہر، وہ سر کے اوپر سے گزر گئی خیر سے، اور میں تو وہ آخری دن تھا میرا سمندر کے قریب جانے کا. اینی ہو، تو یہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، لیکن وہاں گارڈز موجود ہوتے ہیں، وہاں فیسلٹیز ہوتی ہیں، وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کتنے بندے آئیں گے، ان بندوں کو مینج. ایک تو بندوں میں جو ہے وہ نہیں ہے، سیوک سینس نہیں رہی ہے ہماری، اور یوتھ جو ہے وہ یوتھ ایک ابلتی ہوئی انرجی ہے، اور اس یوتھ کی انرجی کو چینلائز کرنا، اس کو میدان فراہم کرنے، ان کو کھیل کی سہولیات دینی، ان کی انرجی کو ریلیز کرنے کے لیے، تو یہ ریاست کے کام ہوتے ہیں. وہ بھی نہیں تھا، اور لوگوں میں بھی کوئی شعور نہیں تھا، اور وہاں پہ کوئی ایسی فیسلٹیز نہیں تھی کہ انہیں ہم روک سکتے. لہذا آئے روز ہم ایک ایسی ٹریجڈی کیسا بن جاتے ہیں، کسی نہ کسی فیسٹیوٹی پہ ہماری جو عید ہو یا ہمارا کوئی فیسٹیول ہو، برباد ہو کے رہ جاتے ہیں. اور اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ یہ ایک ریسیپی بنتی ہے ڈیزاسٹر کی. آپ دیکھو نا، سماج چلانا ہے، مثال کے طور پہ گھر ہے، آپ بچے کا خیال کیسے رکھتے ہیں؟ ایک گھر، ریاست بھی ایک گھر کی طرح ہے نا. تو اس ریاست کو میں اگر آپ سیفٹی کے میجرز نہیں کریں گے، سیفٹی کے لیے آپ نہیں لائیں گے، اور پھر اب کیا ہے وہ جو ہم اسکواڈس کا ہم ذکر کرتے ہیں، شہروں کی آبادیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ان ایون ڈیولپمنٹ ہے، ہم دیہات میں کوئی فیسلٹیز نہیں ہے زندہ رہنے کی، کوئی اس طرح سے جس طرح شہروں میں ہے. لہذا یوتھ جو ہے 10-12 لاکھ. بہرحال لوگوں سے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ زندگی خدا کی ایک بہت اچھی نعمت ہے، اسے ایسے ضائع مت کرے، خود بھی احساس ذمہ داری اپنے اندر پیدا کریں. ہم آگے بڑھتے ہیں اور بات کریں گے تحریک انصاف کے لانگ مارچ کی، اور اسلام آباد میں 245 کا نفاذ، اور آج سے فوج اسلام آباد شہر میں اپنی ذمہ داریاں سنبھالے گی. قائد صاحب، پہلے مطالبہ کیا گیا 4 حلقوں کا، پھر بات پہنچی مڈ ٹرم کہ آپ پورے الیکشن کو آڈٹ کروا دیں، اور اب عمران خان کہہ رہے ہیں کہ نئے انتخابات سے کم بات نہیں ہوگی، اوپر سے شہباز شریف کی دعوت دینا مذاکرات کی. آپ کو لگتا ہے کہ ساری صورتحال کے بعد عمران خان کسی ڈیل کا حصہ بنیں گے؟ دیکھو وہ کیا کہا تھا، منیر اس ملک پر آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ بڑی ٹھیک مطالبہ ہے، یہ ہونا بھی چاہیے. آج نئے انتخابات، شفاف انتخابات، یعنی انتخابات میں اگر دھاندلی ہوئی ہے جو بادی النظر میں نظر آتی ہے، اور جس میں تقریباً سوائے مسلم لیگ نون کے تمام پارٹیز کا اتفاق ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. یہ ہم نہیں کہتے، یہ سیاستدان کہہ رہے ہیں. ہم تو ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، کبھی نہ میں نہ بھی ملا دیتے ہیں.
تو اب معاملہ یہ ہے کہ یہ تو ہونا چاہیے، لیکن یہ مطالبات کہاں تک جائیں گے؟ دیکھیں، میں آج ایک خاص طور پر سٹوری لے کے آیا ہوں جو میں ابھی تو ڈسکس نہیں کروں گا، ابھی آپ مجھ سے سٹوریز پوچھی نہیں ہے۔ ایک سٹوری میں نے انڈین الیکشن کے بارے میں نا، یہ چونکہ ویکینڈ تھا تو فریڈ ویسٹن اور میجر سنگھ کا مجھے ایک انالیٹیکل آرٹیکل ملا، تو اس میں سے میں نے بڑے انٹرسٹنگ فگرز نکالے ہیں۔ اب انڈیا مثال کے طور پہ، ابھی آؤں گا تو میں سٹوری پہ بعد میں، کہ وہاں پہ بڑے ٹھیک ٹھاک الیکشن ہوتے ہیں، 6-7 مرحلے ہوتے ہیں وہاں پہ، ممکن ہے اس سے زیادہ ہوں، اور آج تک کسی پارٹی نے دوسری پارٹی کو یہ نہیں کہا۔ ہاں وہاں ہوتا ہے، کھل کے کام ہوتا ہے الیکشن، کیونکہ وہاں کے ووٹرز کا خیال ہے کہ الیکشن ووٹ کا سب سے بہتر استعمال یہی ہے کہ اسے بیچ دو، یہ بھی ایک نقطہ نظر ہے۔ تو لیکن اس سے آگے میں اس کے آپ کو سوشل فگر دوں گا۔ تو بات یہ ہے کہ مطالبات ابھی تک جو عمران خان صاحب کے ہیں، اور تھوڑا سا پینک آن دی پارٹ آف دی گورنمنٹ بھی نظر آ رہا ہے، گورنمنٹ تھوڑی سی پینکی ہو رہی ہے۔ ابھی ایک طرف وہ فوج کو، یعنی سٹک اینڈ کیرٹ والا معاملہ ہے، کیرٹ اینڈ سٹک والا معاملہ ہے کہ ایک طرف کہتے ہیں فوج آ رہی ہے، ساتھ کہتے ہیں ابھی بات چیت بھی کر لو۔ تو خوف کس بات کا؟ خوف یہ ہے کہ آبادیاں یقیناً بہت تنگ ہیں۔ مگر اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے نا، جو عمران خان صاحب نے آج کہی، 2 بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ۔ اگلے دن شیخ صاحب ہمارے ساتھ تھے اس پروگرام میں، آپ انٹرویو کر رہی تھی ان کو، تو اس میں ان کو شیخ صاحب کو کراچی کی تمام جو آج جو رپورٹ ہوئی ہے، جو اسلام آباد پنڈی کی تمام ارینجمنٹس ہیں ان سے دور رکھا گیا ہے۔ یہ کہ انہیں شاید کہا جا رہا ہے کہ سب جھنڈی دکھا دی گئی، یا ممکن ہے یہ تاثر ہو یا مخالفین بات کر رہے ہیں، مگر آج یہ تقریباً تمام بڑے اخباروں میں یہ بات چھپ چکی ہے کہ جی ان سے ان کو علیحدہ رکھا گیا۔ مگر وہ اب انہوں نے تمام یونین کونسل سے ایک ورکرز کنونشن بلا لی ہے ابھی اگلے چند دنوں میں، اور وہ لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ مگر معاملہ شازیہ یہ ہے کہ آخر کار جو اور دوسری بات، وہ جی ہمارے کچھ تضادات ہیں، عمران خان صاحب کہتے ہیں قادری صاحب، اچھا اب قادری صاحب سے تضادات کیا ہیں؟ قادری صاحب کے بڑے ریڈیکل نعرے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ تو عام لوگوں کے نعرے ہیں، وہ عام لوگوں کی بات کر رہے ہیں۔ ان کے پاس بڑی پارٹی شاید ابھی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ممبر نہیں ہے، پہلے ایک ان کی اپنی سیٹ تھی وہ انہوں نے چھوڑ دی، لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں، بات عوام کی وہ ہے۔ اچھا اگر یہ جو ڈبوں کا گننا ہے یا ایک شفاف الیکشن کا منعقد ہونا ہے، وہ اگر عوام کی فلاح میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوتا، ان دی الٹیمیٹ ہم کیوں الیکشن شفاف چاہتے ہیں؟ پروسیس تو ایک شفاف انتخابات سے شروع ہوگا نا، شفاف انتخابات ہوں گے، صحیح جمہوری حکومت آئے گی، جو باتیں آپ کر رہے ہیں، جو قادری صاحب کر رہے ہیں، تبھی لوگوں کو ان کے رائٹس ملیں گے۔ لیکن ابھی میں نے کل بات کی تھی، میں پروگرام دیکھ رہا تھا تو ایک حکومتی وزیر بیٹھے تھے ٹی وی پہ، اور وہ کہہ رہے تھے دیکھیں جی 60-70 عیدیں آئی ہیں، جس میں سے 30 ہم نے مارشل لا میں گزاری ہیں۔ اچھا بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہوئی، آج میں اس کا ذکر بھی کروں گا، وہاں جواد احمد بھی بیٹھے ہوئے تھے ہمارے دوست جو ہیں پروگرام میں۔ اچھا اب بات یہ ہے جی کہ اب ہم ہمسائے کو دیکھ لیتے ہیں نا، جہاں کی 70 کی 70 عیدیں، تمام ہولیاں، تمام دیوالیاں جو ہیں وہ جمہوریت میں ہوئی ہیں، تو آج ان کے فگر نکال لیتے ہیں۔ تو یہ جو آپ ایک نے ڈرامہ بنا رکھا ہے نا آپ نے کہ جی وہ کیا کرتے ہیں یہ مارشل لا والے کچھ ایسا کام۔ چلے مجھے حسن عسکری صاحب سے بات کرنے دیں، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے۔ بہت شکریہ حسن عسکری صاحب۔ یہ بتائیے گا عمران خان اب نئے انتخابات کے مطالبے سے کم کوئی بھی پیشکش قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ شہباز شریف شاہ صاحب نے مذاکرات کی پیشکش کر دی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ان مطالبات کے بعد جو کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیا عمران خان کسی ڈیل کا حصہ بنیں گے؟ دیکھیے اس وقت آثار تو کوئی ایسے ہمیں نظر نہیں آتے کہ عمران خان کسی ڈیل کا حصہ بنیں گے، کیونکہ غالباً وہ اس بات پہ کنونسڈ نظر آتے ہیں کہ جو ان کا کوشش ہے اپنی پاور کو ڈیمونسٹریٹ کرنے کی اور گورنمنٹ کی جو کمزوریاں خرابیاں ہیں ان سے کیش کرنے کی، کچھ کانفیڈنس ان کا اتنا نظر آ رہا ہے کہ وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ غالباً کر گزرنے کے لیے ڈٹرمنڈ ہمیں نظر آتے ہیں۔ لیکن مسئلہ صرف یہی ہے کہ وہ نئے الیکشن کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس الیکشن میں مسئلہ ان کا یہ ہے کہ وہ تو پرانے رولز کے تحت ہی ہوگا، پرانے طریقہ کار نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیا طریقہ کار بتائیں گے، پورا پروسیس بتائیں گے کہ نئے الیکشن کون کرائے گا، نئے الیکشن ہوں گے کیسے، یہ 14 اگست والے دن عمران خان سب کچھ بتائیں گے۔ دیکھیے بتانے کو تو میں آپ کو بتا دوں گا کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں، لیکن ان پہ عمل درآمد کرنا اتنے یعنی تھوڑے عرصے کے اندر، نظام میں تبدیلی اتنے تھوڑے عرصے میں ممکن نہیں ہوتی۔ نظام کو گرانا آسان ہوتا ہے، لیکن نظام کی جگہ نیا نظام لانے میں ٹائم لگتا ہے، اس کے لیے ایک تھنکنگ پروسیس کی ضرورت ہے۔ اگر ایک پارٹی سمجھتی ہے کہ اس کے پاس سارے مسئلوں کا حل ہے، تو میرا خیال ہے پاکستان کے مسئلے کئی دفعہ حل ہو چکے ہوتے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کے لیے مسائل تو پیدا ہو جائیں گے، لیکن شاید اس کرائسس سے ہم لیکن حسن عسکری صاحب 245 کے نفاذ سے آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے تسلیم کیا ہے کہ ان کی بقا کا جو انحصار ہے وہ صرف فوج کی حمایت سے ہی ہے؟
میرا خیال ہے کہ اب حکومت جو ہے کرائسس مینجمنٹ کی کیپیسٹی ہماری حکومت کی کم ہے، اور انہوں نے سول ایڈ کے لیے فوج کو جو اس سٹیج پہ طلب کیا ہے بنیادی طور پہ وہ سول کی ناکامی کی ایک بڑی مثال ہے، لیکن فوج جو ہے اتنے بڑے مجمع کو ہینڈل نہیں کرے گی فیڈرل حکومت کی سیٹسفیکشن کے مطابق، تو اس لیے ان کے مسائل 245 سے حل نہیں ہو سکیں گے۔ اچھا اسقی صاحب، ایک جو ڈسکورس ہے، پولیٹیکل ڈسکورس ہے، میں باہر بھی دیکھتا ہوں میڈیا پہ اور یہاں بھی دیکھتا ہوں، اس میں ایک تاثر دیا جاتا ہے یا ہم لے لیتے ہیں کہ جی یہ جو عوام کے مسائل ہیں یہ لا ینحل ہیں۔ اچھا اب اگر آپ دیکھیں مثال کے طور پہ جو پولیٹیکل ایلیٹ کے مسائل ہیں وہ ذرا دیکھیں، 10-15% پہ ان کے ذاتی بزنس گرو کرتے ہیں۔ جب عوام کے مسائل کی ہم حل کی بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے جی نظام گر جائے گا، نظام یہ ہو جائے گا۔ تو کیا یہ اس نظام کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں جس میں سے ٹائنی 1% تو بینیفٹ کرتے ہیں ایٹ دی ایکسپینس آف 99%، اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ جی نظام مت گراؤ، نہ جانے کون سی اور قیامت آ جائے گی، پہلے کم ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں بنیادی طور پر ہمارے ہاں جو تبدیلیاں آتی ہیں یا جو تبدیلی جس قسم کی عمران خان سوچ رہے ہیں، ان کی تقریریں یا ان کے لوگوں کے ٹی وی کے کامنٹس کو ایک طرف رکھتے ہوئے کوئی بنیادی تبدیلی کا امکان پاکستان میں جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ عوام کے مسائل جو ہیں وہ اس طرح جلوسوں سے نہیں نکلتے، بلکہ اس کے لیے پلاننگ چاہیے، اور سب سے بڑھ کر ریسورسز کی ضرورت ہے۔ خواہش کا ہونا یا ایک نقشہ پیش کرنا کہ اس طرح کرنا چاہیے عوام کے لیے یا ہم یہ کریں گے، سوال یہ ہے کہ تنظیم کہاں سے لائیں گے اور پیسہ کہاں سے لائیں گے جس کے ذریعے آپ ان مسائل کو حل کر سکیں۔ تو جو یہ تحریک چلے گی 14 اگست کو اگر چلی، وہ حکومت کے لیے مسائل پیدا کر سکتی ہے، حکومت کو گرا بھی سکتی ہے، لیکن کوئی ایسا کنسٹرکٹیو کام فوری طور پہ پاکستان میں حسن عسکری صاحب، آپ کو نہیں لگتا ہماری جو نئی نسل ہے، ہماری نئی جنریشن ہے، اس کو بھی ہم سیاست کی نظر کر رہے ہیں؟ آج میں دیکھ رہی تھی کہ پنجاب حکومت نے تمام سرکاری کالجز میں، سرکاری سکولز کے انتظامیہ سے بات کی ہے اور کہا ہے کہ 14 اگست کو جو 14 اگست کی یوم آزادی کی تقریبات صبح 8 بجے سے لے کر دوپہر 2 بجے تک ہوں گی، تمام اسٹوڈنٹس کی پریزنس کو یقینی بنایا جائے گا، اگر کوئی اسٹوڈنٹ اس دن نہیں آئے گا تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ تو آپ کو نہیں لگتا یوم آزادی اور ہماری نئی جنریشن سب سیاست کی نظر ہوگا 14 اگست کو؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ اس وقت ہر چیز جو ہے وہ 14 اگست کی جلسے جلوس کی نظر ہے۔ حکومت کی کوشش یہ ہے کہ اٹینشن جو ہے وہ جلوس کے بجائے کچھ اور معاملات کی طرف لے جایا جائے، جس کے لیے یوم آزادی کی تقریبات کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف اپوزیشن جو ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی قوت کا مظاہرہ دکھانا چاہتی ہے۔ تو ایسی صورت میں جب جنگ پالیٹکس جو ہے ایک جنگ میں بدل جائے اور زیرو سم گیم ہو جائے کہ تمہاری شکست میری فتح اور میری فتح تمہاری شکست ہوگی، تو پھر میرا خیال ہے کہ پالیٹکس نہیں چلا کرتی، پھر ملک کے اندر صورتحال خراب ہوتی ہے۔ اور میں حسن عسکری صاحب ساتھ رہیں، ایک آخری سوال آپ سے کرنا ہے لیکن مجھے بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ حسن عسکری صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ حسن عسکری صاحب، ایک سوال کرنا چاہتی ہوں میں آپ سے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جدہ اور واشنگٹن جو ہے یہ ہماری سیاست سے دور رہیں۔ آصف زرداری صاحب کی امریکی یاترا اور نواز شریف صاحب کی زیارت جدہ اور اس کے بعد پھر مذاکرات کی پیشکش، آپ کو لگتا ہے کہ ان دونوں ممالک کی ہدایت پر ہی مذاکرات کی پیشکش کی جا رہی ہے یا ان لوگوں کا بھی کچھ رول ہے ان دونوں ممالک کا؟ دیکھیے ہدایت تو شاید لفظ درست نہ ہو، البتہ یہ ہے کہ گفتگو شنید کی سجیشن جو ہے وہ شاید وہاں دی گئی ہو، جدہ میں بھی دی گئی ہو، واشنگٹن میں بھی دی گئی ہو، کیونکہ یہ باتیں بڑے پولائٹ انداز میں کہی جاتی ہیں۔ میسج سخت ہوتا ہے اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ میسج کا مطلب کیا ہے، لیکن پولائٹ انداز میں یہ سجیشن اس لیے دی جاتی ہے تاکہ جو خطرہ ہے کہ سسٹم کے بریک ڈاؤن کرنے کا اس کو اوائڈ کرنے کے لیے اس قسم کی سجیشن غالباً وہاں دی گئی ہے۔ لیکن اب غالباً چانسز ہمیں بہت ہی کم نظر آتے ہیں کہ گفتگو شنید ہو سکے گی، کیونکہ دیکھیے کانفلکٹ مینجمنٹ کا بنیادی طریقہ ہوتا ہے کہ شروع کی سٹیج پہ آ کے آپ کانفلکٹ مینجمنٹ کرتے ہیں۔
दूसरा ये होता ये है कि हुकूमत के लिए, कोई भी हुकूमत हो, ये हुकूमत हो या कोई हुकूमत हो, हुकूमत के अंदर आला सतह पर, जिसे हम कैबिनेट कहते हैं, ऐसे लोगों का भी होना जरूरी है कि वो हुकूमत में होते हुए भी अपोजिशन में एक जाती असर रखते हो, जाती ताल्लुकात उनके हों, जिनसे एक खामोश इंटरेक्शन हुकूमत में और अपोजिशन में चलता रहे। इस वक्त जो हमारी फेडरल कैबिनेट है उसमें कोई ऐसे लोग नहीं हैं जिनके मुतालिक हम एतमाद से कह सकें कि उनका कोई असर और रसूख जाती लेवल पे अपोजिशन की लीडरशिप में होगा। उसकी वजह से डायलॉग अब लेट हो गया है, अब मुमकिन हमें ठीक है, हम कह सकते हैं कि हुकूमत ने देर कर दी। इमरान खान साहब पूरा 1 साल 4 हलकों की बात करते रहे लेकिन किसी ने कान नहीं धरे। बहुत शुक्रिया हसन अस्करी साहब आपका। आप देखते ही हैं अब यही बात जेर बहस रहेगी कि कोई डील होगी नहीं होगी, लेकिन इमरान खान अपने मुतालिबात पर डटे हुए। आगे बढ़ते हैं काई साहब, अपनी आज की खबरें शेयर कीजिए। पहले शाजिया, एक तो आज मैं आपसे शेयर करूंगा कि ये जो गजा का क्राइसिस है इसमें एक बोलीविया का हम जिक्र करते हैं और एवो मोरालेस का जिक्र करते हैं। एक छोटा सा गरीब सा मुल्क था, अब तो खैर खासी रिफॉर्म्स किए हैं और उन्होंने खासा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बुलंद भी कर दिया है। तो बोलीविया ने ऑफिशियली सरकारी तौर पर इजराइल को टेररिस्ट स्टेट करार दिया है और उनका एक कोई 40-42 साल पुराना मुआहदा था जो यहाँ पे जब एक डिक्टेटर थे बोलीविया में हुक्मरान, तो उन्होंने किया था इजराइल के साथ कि इजराइल के शहरी बगैर किसी वीजा के आ सकते थे, वो उन्होंने स्क्रैप कर दिए, खत्म कर दिए। और दूसरी बात जो सबसे दिलचस्प है जो इसमें मैं बात करूंगा वो ये कि जो सबसे बड़ा एक रिएक्शन आ रहा है वो इस्लामी दुनिया से नहीं आ रहा, हमारे यहाँ नहीं आ रहा। हमारे यहाँ तो जो लिबरल वेस्टर्न लिबरल्स है ना, हमारी जो शोगल सोसाइटी है, तो ये तो पता नहीं ना, ये इजराइल को जस्टिफाई करना जो है वो ना अपना एक प्रोग्रेसिव होना या अपना रोशन ख्याल होने का एक दलील के तौर पर। बड़ी बीमारियां हैं यहाँ पे, ज़हनी आर्जे हैं जिनमें से एक ये भी है। लेकिन बहुत बड़ा जो रिस्पांस आया है वो ब्राजील की तरफ से आया है, पेरू की तरफ से आया है। उन्होंने अपने एम्बेसडर वहां से वापस बुलवाए हैं और उन्होंने मिलकर कंडेम किया। उनकी एक वहां पे एक रीजनल तंजीम है मरकज, और उन्होंने उसके इजलास में उसको कंडेम किया है। और सबसे जो अहम बात मैं स्टोरी में डिस्कस करना चाहता हूं शाजिया वो ये होगी कि जो पब्लिक ओपिनियन है, पहली दफा वेस्ट और यूरोप में, आज रॉबर्ट फिस्क का आर्टिकल था इस पे कि वो बाकायदा अखबारों और टीवी चैनल्स के खिलाफ उनकी नफरत और गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि ये क्या झूठ हमारे सामने, इस पे बात करेंगे। फिर बात हो रही है इंतखाबी रिफॉर्म्स की। पहले तो मैं ये स्टोरी करना चाहता था, आज मुझे फ्रेड वेस्टन का आर्टिकल मिला बड़ा इन छुट्टियों के, तो मैं इंडिया डिस्कस करना चाहता हूँ। ये जो लोग बैठ के कहते हैं ना कि 30 मार्शल लॉ में हमने ईदें गुजारी, तो हम जिक्र करेंगे जिन्होंने 30 दिवालियां या 36, 60, 70 दिवालियां और होलियां जमहूरियत में गुजारी, उनका क्या असर हो रहा है। तो ये वारदात हमारे साथ ना करें, ये पहले हो चुकी है। इसमें बहुत सारे, मैं आपसे फिक्र अगर वक्त मिला तो फिर पाकिस्तान जो है, जो यूनाइटेड नेशन का एक इंडेक्स है, तरक्की इंडेक्स, उस पर हम नीचे क्यों खड़े हैं, उसके बारे में साग डार साहब क्या कहते हैं और असल सूरत हाल क्या है। और वक्त मिला तो आखिर में ये भी देखेंगे कि डिविंडलिंग पावर जो है, फौजी माइट अमेरिका की यूरोप में कैसे कम हो रही है। फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहती हूँ हम इजराइल और फलस्तीन पर बात कर लें। मुझे हैरानगी हो रही थी ये देख के आज अखबारात में कि अमेरिका जो फलस्तीनियों का कातिल है इजराइल, उसको मजीद असलहे की जो है वो सप्लाई कर रहा है, मजीद असलहा उसको फराहम कर रहा है। वो अमेरिका का पुलिसमैन वहां पे, दुनिया का पुलिसमैन अमेरिका है, हर चंद के अब उसकी इस्तेदाद कम होती चली जा रही है, उसमें लागरपन आ रहा है अमेरिकन इंपीरियलिज्म में। मगर वहां वो उनको, मगर मैं इसमें 2-3 बड़ी डेवलपमेंट हुई। पहली बात तो ये कि जो कल से हम देख रहे हैं और आज शायद हमें दिखाएं भी मुबीन हमारे जो प्रोड्यूसर हैं कि वो जो क्रिस गनेस जो हैं अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जमान, वो भी रो दिए। और ये जो हम अक़वाम मुत्तहिदा के बारे में ये आप फुटेज देख सकते हैं कि वो तफसीलात बताते हुए, ये यूनाइटेड नेशन का जो स्कूल है जिसपे बम फेंका गया और उसमें 15 से 20 जो हैं 16 लोग शहीद हुए, उसके बाद 200 से ज्यादा बच्चे और औरतें थी। और ये उसमें ढिठाई का आलम ये था कि ये बताया गया कि जी यहाँ पे एक जाली वीडियो भी जारी की इन्होंने, और जाली वीडियो शाजिया ये थी कि कहीं अननोन सी लोकेशन पे, और जो मैं देख रहा था न जाने कौन सा वेस्ट का चैनल था, ये वो बता रहे थे कि जी ये कंफर्म नहीं है, मगर कोई वीडियो उन्होंने निकाल के दिखाई कि जी देखें यहाँ से यूनाइटेड नेशन का जो स्कूल है इसका बम आके लग रहा था। अच्छा, अब इसमें 2-3 जो अहम डेवलपमेंट हुई हैं। एक तो ये कि खौफनाक बैकलैश आ रहा है यूरोप और EU के जो एम्बेसडर्स हैं उनका भी ये कहना है कि जनाब लोग पहली दफा, वेस्ट के लोग पहली दफा खिलाफ हो रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ देखें तो हम एक जस्टिफाई करते हैं और ये जिस तरह हमारे
یہاں بھی آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ اسرائیل کے مظالم کو بند کیا جائے, اسرائیل کی بربریت ہمارے سرکاری سطح ہے. پہ مثال کے طور پہ جس طرح جنرل حمید گل صاحب کا انٹرویو میں دیکھ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب اگر جدہ میں گئے تھے تو وہاں بات کرتے ان سے, اور لیکن وہ بھی خاموش ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے کرائسس میں پھنسے ہوئے ہیں. کرائسس میں کیا پھنسے ہوئے ہیں, مال وہ لوٹ رہے ہیں ساری جگہ پہ. جو ہے حکمرانی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملاؤ, چاہے وہ انٹرنیشنل ہو چاہے وہ لوکل ہو, تو اس کے ساتھ ان کی مسلحتیں ہیں, اور اس میں وہ جو ہے وہ 15-20 لاکھ جو وہ ہیں وہ قیدی بنے ہوئے ہیں اس وقت ورچولی. اچھا, اور جو بات ہے, یہ جو مرکز کی طرف سے آئی ہے اسٹیٹمنٹ, اس میں انہوں نے جو کہا برازیل نے, پیرو نے, ایکواڈور نے, ایل سلواڈور نے, اور یہ جو لاطینی امریکہ, انہوں نے کہا ہے کہ ان کو آزاد کرو. ان میں جو یہ تم نے جو ان کی فوڈ, اور دوسری بات یہ کہ جو سب سے بربریت کی مثال تھی, ہاسپٹلز کو نشانہ بنایا گیا, بجلی کا جو وہاں پہ تھا نظام اس کو نشانہ بنایا. اچھا, اب یہ پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں, پاگل پن ہے نا, پاگل ہو چکے ہیں. اچھا, اور ابھی بھی کہہ رہے ہیں حملے جاری رہیں گے, ہم جاری رہیں گے, اور پھر لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب کے جو پبلک اوپینین, اور یوں بھی ایک دنیا میں لوگ تنگ ہیں اس سارے نظام سے. اور ابھی جو خیر میں بعد میں آؤں گا اس بات پہ, لیکن اس میں یہ ہے کہ ایک ویسٹ کی جو پبلک اوپینین ہے وہ, اور یہ بڑی یہ امیج جو آپ دیکھ رہے ہیں یونائٹڈ نیشن کا جو نمائندہ ہے, اب اس سے ہم جو پوزیشن لیتے رہے یونائٹڈ نیشن رو ہی سکتی ہے, یہ ہمارے سامنے رو رہی ہے, یہ اپنی اس بے بسی کا اظہار کر رہی ہے جس کا بارہا ہم اظہار کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ایک امپورٹنٹ ادارہ بن گیا ہے. اور ہاں, اور دوسری جو سب سے اس میں انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ تھی کہ یہ جو میڈیا کے جرنلسٹ کور کر رہے ہیں وہاں پہ, ویسٹ کے میڈیا کے جرنلسٹ, انہیں بھی نشانہ بنا رہے ہیں. ان کو نشانہ بنانے کے باوجود وہ جو کھل کے باتیں میڈیا باسز چاہتے ہیں کہ وہ ویسٹ کے, امریکہ کے میڈیا یا یورپ کے, کہ جی یہ اس کو اس طرح سے بتائیں کہ جیسے کوئی برابر کی لڑائی ہے, بلیم گیم چل رہی ہے. مگر جو صحافی موقع پہ موجود ہے وہ اتنا اوور پاور ہو جاتا ہے, تو کچھ نہ کچھ عوام تک پہنچ رہا ہے, اور عوام کی طرف سے بیک لیش بھی آ رہا ہے. تو رابرٹ فسک کا یہ کہنا ہے کہ اب جو میڈیا باسز ہیں ویسٹ میں وہ ڈرے ہوئے ہیں لوگوں کی بیک لیش سے. بہرحال یہ بربریت کب تک رہتی ہے. 25واں روز ہے آج فلسطینیوں پر مظالم کا, اسرائیل کی بربریت کا. 1453 لوگ جو اس وقت تک شہید ہو چکے ہیں. کلاسز صاحب نے یاد ہے ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ 1300 افراد کے شہید ہونے کا انتظار کیا جا رہا ہے, اس کے بعد جا کر کے معاملات سنبھلتے ہوئے, لیکن ابھی بھی معاملات سنبھلتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آ رہے. نہیں, ابھی وہ یعنی یہ معاملہ کیسے سنبھل سکتے ہیں جب تک دیکھیں آپ نے ایک ملک میں سے لوگوں کو اپنے ملک میں سے نکالا, پھر انہیں آپ نے قید کر رکھا ہے. ایک طرف جیسے ہم نے عرض کیا سمندر ہے, ایک طرف اس نے بند کر رکھی ہے مصر نے جو سرحد ہے, اور دوسری طرف اسرائیل درمیان میں پھنسے ہیں, اور فوڈ وہاں آ نہیں سکتی, وہاں کوئی ان کی موومنٹ نہیں ہے, اور ہم خاموش ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی کوئی لبرلزم کی. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی یہ جو آج انہوں نے یہ کہا ہے, ہم یہاں پہ دہشت گردی کے خلاف بولتے ہیں جناب, یہاں کون سا یہاں کا ملیٹنٹ آؤٹ فٹ اتنا مضر اور اتنا تکلیف, میں کسی کو سپورٹ نہیں کرتا, ہم میں کسی کو سپورٹ نہیں کر رہا, لیکن سب سے بڑے طالبان اسرائیل نہیں ہے اس وقت. بالکل یہ معاملہ ہے. ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسرائیل کو ہدایت دے. آگے بڑھتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں انڈیا کا انتخابی نظام. اچھا شازیہ, یہاں پہ نا میں نے کچھ آئی ہیو سم انٹرسٹنگ تھنگس ٹو شیئر. ابھی میں کل ایک عید پہ میں کچھ دیکھ رہا تھا, عید پہ نا کچھ ڈسکشن دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ, اور آپ کو پتا چھٹی بھی ہوتی ہے, اور چھٹی والے دن جو ہے ہم وہ غور سے ٹی وی بھی دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, بحث ہو رہی ہے کیا ہونا چاہیے. اچھا, میں نے انڈیا کے الیکشنز کے بارے میں کچھ فگرز اکٹھے کیے ہیں ذرا, چونکہ ہم الیکٹرل ریفارمز کی بات کر رہے ہیں تو اس کو ہم ریلیٹ کریں گے پاکستان کی. جو عمران خان صاحب 14 تاریخ کو لے کے جا رہے ہیں مطالبات, تو ان مطالبات کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بڑی مثالی جس کو ڈیموکریسی سمجھا جاتا ہے وہ کیا ہے, اور اس کے فیکٹس اینڈ فگرز کیا ہے. 814 ملین ووٹرز ہیں, یعنی 81 کروڑ 40 لاکھ ووٹرز ہیں وہاں پہ جو حق کی رائے دہی انہوں نے پچھلے الیکشن میں استعمال کیا, مگر یہ جو ووٹ ڈلے وہ 67% تھے. اچھا, اب بی جے پی جو وہاں کی میجارٹی پارٹی ہے اس کو ٹوٹل ووٹوں کا 21% ملا, مگر وہ پارلیمنٹ میں میجارٹی پارٹی ہے, کیونکہ یہ جو نظام ہے جسے سنگل ممبر ڈسٹرکٹ الیکٹرل سسٹم کہا جاتا ہے, اس میں یہی معاملہ ہوتا ہے. اچھا, جو ووٹ پول ہوئے ہیں ان پول ہونے والے ووٹوں میں اس کو 31% ملے ہیں, گویا 69% ووٹ جو ہیں 69% ووٹ جو ہیں وہ مودی صاحب کے خلاف پڑے ہیں, مگر وہ پارلیمنٹ میں. یہ تو ایک آلریڈی ایک واردات ہے جو یہ کینیڈا میں, امریکہ میں یہی نظام جو ہے چلتا ہے. اچھا, اب شازیہ وہاں پہ ابھی میں کل دلیل سن رہا تھا, دیکھیں جی 30 ساری سیدھیں ہماری مارشل لا میں گزر گئیں. اچھا, ہمیں تو فرق محسوس نہیں ہوا, مارشل لا میں بھی ہمارے لیے زندگی میں وہی ذلت تھی, جمہوریت میں بھی وہی ذلت تھی. اچھا, لیکن میں اب انڈیا کے فگرز دیکھ رہا تھا اور گروتھ ریٹ بھی دیکھ رہا تھا. 2001 سے لے کر 2010 تک انڈیا نے 8 سے 9% گرو کیا,
اپیرنٹلی ویری 2001 سے 2010 تک اس نے 8 سے 9% گروتھ ریٹ تھا جو بڑا ہیلتھی سمجھا جاتا ہے, بڑا صحت مند سمجھا جاتا ہے. لیکن یہی وہ عرصہ تھا جس میں تقریباً 771 ملین لوگ جو غربت کی لکیر سے نیچے رہتے تھے وہ 830 ملین ہو گئے تھے. اچھا, ایک تو یہ معاملہ ہے. اس کے علاوہ اگر آپ اور دیکھیں, آئیے لو یہ بریک لینے دیں, بریک کا وقت ہے. بریک کے بعد آ کے مزید جو فگرز ہیں وہ آپ شیئر کیجیے گا. ٹیک اے بریک. بریک کے بعد خوش آمدید. کل میں حمید گل صاحب کا بھی انٹرویو دیکھ رہی تھی جو دنیا نیوز سے انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا مودی کا جو سارا ووٹ بینک ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف ہے, تو لہٰذا وہ اس پر بہت کچھ کرے گا. دیکھیں جی, اگر پاکستان کے خلاف ہے پھر تو 69% پاکستان کے حق میں ہوگا. اس کو تو 31% سے زیادہ ووٹ نہیں ملے, اور ٹوٹل جو ووٹ ہیں جو سارے تو پول نہیں ہوتے نا, 67% تو اس میں سے ان کو 21% ملے ہیں. 21% ٹوٹل ووٹ کی پرسنٹیج, یعنی 814 ملین میں سے 171 ملین ووٹ ملا ہے ان کو, جو ٹوٹل ووٹ کا 21% بنتا ہے. لیکن جو ووٹ ڈالے گئے ہیں اس کا 31% بنتا ہے. تو یہ اچھا, میں اب آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ ڈیموکریسی رہی, بڑا عرصے سے ڈیموکریسی ہے. ILO انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن جو ہے اس کی فگر کے مطابق صرف 21% ورک فورس ہے انڈیا میں جس کے پاس کوئی ریگولر تنخواہ دار جاب ہے, کوئی نوکری ہے جس کے پاس. اچھا, اب آگے چلتے ہیں. 70% سے زیادہ لوگ انڈیا میں 20 روپے روزانہ پہ رہتے ہیں. 70% سے زیادہ لوگ. اچھا, اب 80% رورل گھرانے یعنی دیہات میں رہنے والے, اور 64% شہروں میں رہنے والے جو ہیں وہ جو ایک معیار ہے عالمی کیلورک انٹیک کا, جو اتنی کیلریز چاہیے, اتنی خوراک چاہیے, اس سے وہ کم پہ رہ رہے ہیں. 1996 سے لے کے 2012 تک یہ جو انہوں نے 2 نمبر سسٹم بیجوں کا لے کے آئے تھے, اس کی وجہ سے یعنی بیج خریدنا پڑتا ہے, اس کو جینیٹیکلی ماڈیفائی کر دیا. کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا, بیج کے لیے کسان رکھ لیتا تھا تھوڑا سا اپنا جنس رکھ لیتا تھا. اب انہوں نے کہا جی اس سے خریدیں. اچھا, وہ جو جنس ہے اس کو جینیٹیکلی ماڈیفائی کیا, وہ بیج کے طور پہ استعمال نہیں ہو سکتا, دوبارہ خریدنا پڑتا ہے. 2,90,000 کسانوں نے خودکشی کی. ایک طرف ڈھیر لگا ہوا تھا ان کی پروڈیوس کا, اور دوسری طرف ان کے سروں پر قرضے کا بوجھ تھا, اور ساتھ ہی درخت پہ لٹک کے انہوں نے خودکشی کر دی. اور میں ایک اور فکر بھی آپ کو دیتا ہوں, وہ یہ کہ انڈیا میں تقریباً 80% جو آؤٹ پیشنٹ اور 60% ان پیشنٹ پرائیویٹ جو اسپتال ہیں ان میں ہوتا ہے. اور جو مزدور بدنصیبی سے بیمار ہو جاتے ہیں ورکنگ کلاس کے لوگ, انہیں 8 کروڑ ایسے لوگ ہیں جو ہر سال غربت کی لکیر سے محنت کش نیچے گر جاتے ہیں, کیونکہ ان کو اتنا مہنگا علاج ہے, انہیں قرض لے کے علاج کروانا. اب میں نے یہ کیوں اسٹوری کی, دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی, کان پاک کے سن کے ہمارے پاکستان میں جو ہمارے جو لبرل دانشور ہیں یہاں پہ. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہاں تو کوئی مارشل نہیں لگا, ٹھیک ہے. اچھا, ایک بات. دوسری بات, ایک اور جو تاثر دیا جاتا ہے, جو میں عید کے پروگرام کی بات کروں, کہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ غربت اور ذلت اور یہ گندا انفراسٹرکچر کو آسمان سے اتری ہوئی آخری فائنلٹی ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی, ٹھیک ہے. اچھا, ایک دن کا, ایک مہینے میں آپ ایک دیہڑی لگاتے ہیں. مثلا انڈیا میں ایک ٹیلی کام کا آیا, ٹھیکے دیے اس نے 2G کے, $30 بلین آپ نے ایک دن میں کما لیے. 2 ٹکوں کی بات کرتے ہیں, نیچے دے دو, نہیں, یہ تو بڑا امپاسبل ہے. تو یہاں جی سول سوسائٹی کا مینڈیٹ یہ ہے کہ وہ ہمیں یہ باور کروائے, جنہیں ہم دانشور بنا کے سجا کے ٹی وی پہ بٹھا لیتے ہیں, وہ ہمیں بتاتے ہیں اور کوئی نظام ہے نہیں, لہٰذا آپ آج کے دن آپ بھوکے ہی رہیں. ذرا پاکستان کا ترقی انڈیکس بھی ذرا شیئر کر لیں. پاکستان, افسوسناک بات یہ شادیہ کہ پاکستان کا جو انڈیکس ہے وہ تقریباً اس ریجن میں سب سے نیچے کم ہے. اور ایون سری لنکا از فار بیٹر دین اس, اور بھی نیپال ہم سے زیادہ پرفارم کر رہا ہے. تو جب یہ سوال کیا گیا تو میں آج یہ رپورٹ دیکھ رہا تھا, تو اس رپورٹ میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ جی اصل میں اب چونکہ ہم, یہ بات جب ہم پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو تب ہی ہم یہی بات کیا کرتے تھے کہ جی وہ ہم نے 18ویں ترمیم کر دی ہے. یہ بھی کوئی بڑی مطلب ظاہر ہے بڑی بڑا کام تھا. اچھا, 18ویں ترمیم کر دی ہے, اور اب یہ جناب صوبے دیکھیں گے. پہلے تو 2-3 جتنے وقت گزرا وہ تمام جو کام تھے وہ صوبے اور سینٹر کے درمیان لٹکتے رہے. اچھا, اب بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ صوبوں کے چلے گئے ہیں, اور لہذا اب ہم سے بات ہی نہ کریں. یہ بڑی چلاکی کی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے نا, یہ ڈیوولوشن آف پاور کے نام پہ انہوں نے اپنے سر سے یہ اتارا گیا تاکہ ہمارا. اچھا, اب بات یہ ہے کہ ساگ ڈار صاحب بھی یہی کہتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ $200 ارب جو ہیں وہ سوئٹزرلینڈ بینک, سوئس بینکوں سے لانے کے لیے وہ مذاکرات کرنے والے ہیں. تو ہم بات کرتے نہیں $200 واپس آ جائیں, $200 ارب سوئس بینکوں میں پڑے ہیں, آپ کی معیشت میں کچھ تو بہتری آ سکتی ہے. نہیں, وہ
واپس کیا آنے ہیں، وہ تو who will bell the cat، وہ تو بلی کو اپنے گلے میں گھنٹی ڈالنی پڑے گی، وہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ لیکن اس میں ایک اچھا جو انہوں نے جو پوائنٹ بنایا وہ یہ کہ جی یہ جو ہم سرپلس جو ہے صوبوں سے لیتے ہیں یہ بڑا کم تھا، اب ہم نے آئی ایم ایف کے کہنے پہ اتنا زیادہ کر دیا کہ صوبوں کے پاس کچھ بچتا ہی نہیں ہے، اور یہ میں فگرز دیکھ رہا تھا کہ 23 بلین سے یہ اب 183 بلین ہوا، اب 289 بلین ہو گیا، تو آپ صوبوں پہ یہ بہت زیادہ بوجھ ڈال رہے ہیں۔ تو اصل میں معاملہ شازیہ یہ ہے کہ اس سے پورے یہ جو آج میں اس کو پھر جوڑتا ہوں، یہ عمران خان جا رہے ہیں، یہ جو قادری صاحب جا رہے ہیں، اصل کرائسس سے آپ آنکھیں چرا نہیں سکتے بہت دیر تک، اور ہمیں یہ بات آپ نہ بتائیں کہ انسان کی جو آخری جو قسمت اور تقدیر میں یہ بھوک اور ذلت لکھ دی گئی ہے، نہیں ہے ایسا، یہ سے بدل سکتے ہیں آپ، اور بدلا جا سکتا ہے۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں، مثال یہاں پہ جتنے اچھے بڑے اکانومسٹ ہیں، مثال کے طور پہ ڈاکٹر فرق سلیم ہیں، شاہد حسن صدیقی ہیں، اور لوگ ہیں اس طرح کے، وہ کہتے ہیں 6000 ارب روپے کی ٹیکس کی چوری ہے ایک سال میں، یہ $60 بلین بنتا ہے۔ $60 بلین ایٹ لیسٹ کوارٹر، مطلب تھوڑا سا کوارٹر سے کم کتنا بنتا ہے، $280 بلین کی۔ اس 30-60 بلین کا اگر آدھا بھی سال میں لگے تو 5 سالوں میں یا تقدیر 2 سالوں میں تقدیر بدل سکتے ہیں۔ قرضے آپ کے اتر سکتے ہیں سارے، قرضے یعنی 1 سال کے ٹیکسز سے آپ قرضے اتار کے آئی ایم ایف کو ڈور دکھا سکتے ہیں، یہ انٹرنیشنل لون شارکس جو ہمیں یوں، لیکن وہی بات یہ اقدامات کرے کون؟ اب مسئلہ کیا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ سول سوسائٹی کے، میں سب کو نہیں کہتا، چیدہ لوگوں کو دیکھیں، جو اکنامک پلاننگ سے متعلق لوگ ہیں، جو ہماری معیشت کی پلاننگ کرتے ہیں، ان کو دیکھیں تو وہ ہمیں باور کرواتے ہیں کہ دیکھیں کہ یہ کوئی خدا کی طرف سے نعوذ باللہ ہے، یہ آپ نے غریب ہی رہنا ہے اور ذلیل اور بھوکے مرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہم نے 2 نمبر مال اکٹھے کر لیے یہ جو ہیں یہ بھی، تو اس کو ایک نا پروویڈنس کے طور پہ۔ مسلم لیگ نون کا ووٹر بھی میں دیکھتی ہوں، اکثر لوگوں سے بات ہوتی ہے، وہ بھی یو ٹرن لے رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے ہمارے ساتھ وعدے کیے، جو بھی نہیں ہمیں ریلیف دینے کی باتیں کی، یہ لوگ نہیں کر سکے، اور اب وہ سوچ رہے ہیں کہ تبدیلی کے لیے ہم اپنی پارٹی کو چینج کریں، ہم کوئی نیا لیڈر ڈھونڈیں۔ یہ تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو ہم اگلے الیکشن میں اس کا باور کر سکیں گے کہ وہ مسلم لیگ نون کا ووٹر کیسے دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ مجھے یاد میرا آپ سے، اور ہو سکتا ہے لوگ اس بات کا ثبوت عمران خان کے لانگ مارچ میں شرکت کر کے دیں۔ دیکھیں وہ تو اب دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کا جو، مجھے یہ تضادات سامنے آنے چاہیے کہ ان کے تضادات قادری صاحب سے کیا ہے، تو یہ پتہ چلے نا۔ اچھا دوسری بات یہ کہ وہ ابھی تک جو ہارڈ کور عوام کی ڈیمانڈز ہیں، میں تو یہی بات کر رہا ہوں کہ ہارڈ کور عوام کی ڈیمانڈز کیا ہیں، ہماری 5-6 دن میں بجلی ٹھیک کریں جی، ہو سکتی ہے، میں کہتا ہوں 5-6 دن میں تو کورس نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں جی اگر آپ نہیں ہو سکتی اس لیے کہ آپ نے چوری نہیں روکنی، اور جن کا اس چوری میں ہاتھ ہے، دیکھیں اگر آپ نے روکنی ہو، مثال کے طور پہ جب بولیویا کی میں بات کرتا، 1 دن میں چوری روک دی تھی اس نے، آ کے کیوبا سے اڑ کے آیا تھا، تو اس نے کہا جی میں تو ٹیک اوور کر لوں گا سب کچھ، اور اس نے ٹیک اوور کیا، اور اس کے بعد اگر آج اس کا انڈیکس دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ مت کہیں کہ نہیں ہو سکتا، آپ کرنا نہیں چاہتے، اور کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ کیونکہ آپ کی صفوں میں اس ساری واردات کے بینیفیشریز موجود ہیں، تو یہ ہمیں نہ کہے، نہ ہمیں سول سوسائٹی یہ باور کروایا عوام کو، نہ یہ، کیونکہ یہاں ہو رہا ہے یہ لیٹن امریکہ جہاں سے اتنا بیک لیش آیا ہے اسرائیل کے لیے، اگر ان کے ملکوں کو دیکھیں، جب سے ایکواڈور میں آیا ہے اس کا کیا نام ہے، یا ایبو موریلس آیا ہے، یا اور ہیں جو ایکواڈور کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ لیونگ کنڈیشنز بہتر ہوئی ہیں، وہاں عوام پہ سپینڈنگ بڑھی ہے۔ پہلی دفعہ جو ہے جب ایبو موریلس آیا تو اس نے پہلی دفعہ پتا چلا کہ بچے جو ہیں جوتے پہن کے اسکول جا رہے ہیں، ان کو ناشتے دیے گئے، ایجوکیشن اس نے جو ہے وہ فری کی، جیسے ہمارے آئین میں فری ایجوکیشن لکھی ہوئی ہے، کہیں ہے نہیں تو اس کو نکال دیں، پھر یہ جو آپ نے ترمیم فرمائی، اور بھی بہت کچھ ہے جو نہیں ہو رہا، یہی بات۔ تو مثال مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان کی شاید وہ جو قادری صاحب کہتے ہیں نا 1 سے 40 تک کے جو آرٹیکلز ہیں، اس پہ کچھ نہ خاموشی ہے پی ٹی آئی کے حلقوں میں، کہ وہ مطالبے وہ لے کے نہیں آ رہی، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ مطالبے نہیں آئیں گے تو ایک بڑی موومنٹ، پھر تبدیلی بھی نہیں آئے گی، اور موومنٹ بھی نہیں بنے گی، کیونکہ آپ ان کو کیوں اشائی کرتے ہیں کہ صرف الیکشن سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، ان کا مین فوکس اس وقت صرف مڈ ٹرم الیکشن ہے، پورے الیکشن جو نئے انتخابات کروانا ہے، اب تو یہی لگ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس مطالبے سے تم پیچھے نہیں ہے، اس سے کام کچھ قبول کرنے والے نہیں۔ ٹھیک ہے، وہ مطالبہ کو میں نہیں کہتا ناجائز ہے، وہ بالکل جائز مطالبہ ہے، کہ کیونکہ اگر الیکشن صحیح نہیں ہوئے اور وہ ڈبے کھولنے سے الیکشن تو کر لیں، لیکن مسئلہ یہ کہ عوام کے کیا مطالبے ہیں، الیکشن کا کوئی مقصد ہوتا ہے نا۔ میں ابھی بات کر رہا تھا انڈیا کے الیکشن کی، کیوں انڈیا کا ووٹر الیکشن ووٹ بھیجتے ہیں اپنا، کیوں وہ ایک ان کے ملک میں ان کا اپنا کلچر ہے، ایک دارو کی بوتل پہ ووٹ بھیج دیتا ہے، یہ 4 پیسے اس کو ایس ایم ایس کا، اب ایس ایم ایس چلا، اس دفعہ ہم نے سٹوری کی تھی، ایس ایم ایس پہ انہوں نے پیسے، یا آ کے ٹرک کھڑا کیا اور آٹا اور یہ چیزیں دے کے، اس کو پتا تھا یہ 5 سال بعد ہی آٹا ملنا ہے، ابھی لے لو،
بات یہ ہے کہ ان ڈیمانڈ سے جب تک پولیٹیکل لیڈرشپ آگے نہیں جاتی اور عوام کے ساتھ اپنے آپ کو لنک نہیں کرتی اور لنک کر کے ان ڈیمانڈ کو جو کہ آئینی ڈیمانڈ لانگ مارچ کا جو کہ آئینی ڈیمانڈ ایسی تحریکوں کا پھر شاید کوئی فائدہ نہیں. دیکھیں جی تحریک تو اسی وقت بنے گی, عوام کی تحریک اسی وقت بنے گی جب آپ ان کے عوام کے جذبات کو آگے لے کر چلیں گے, ان کی ایسپریشنز ہیں, ان کے جو اچھا اب عوام آگے ہیں, لیڈر پیچھے ہیں, یہ الیکشن کھیل رہے ہیں, الیکشن کریں آپ, ٹھیک کروائیں, اور ٹھیک الیکشن ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا الیکشن ٹھیک نہیں ہونا چاہیے, وچ از آلریڈی اے ویری فلاڈ سسٹم, جو ہم نے انڈیا کی مثال دے کے آپ کو بتایا ہے کہ ویلیو آف پیپل ول جو ہے ریفلیکٹ نہیں کرتا. تو اب اچھا, اور پھر ہم اس کو اور خراب کر لیتے ہیں مزید ڈبوں میں ردی ڈال کے. لیکن مجھے پرابلم یہی لگ رہا ہے کہ لوگ شازیہ آگے کی سوچ رہے ہیں, لیڈرشپ بہت پیچھے ہے اس سے میرے خیال میں. چلیں دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں سیاست جو ہے وہ کیا رخ اختیار کرتی ہے, آنے والا جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ کیا ہوگا, 14 اگست کو کیا ہوگا, کیا کوئی ڈیل ہوگی یا عمران خان اپنے مطالبات پر ڈٹے رہیں گے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وفاقی حکومت اس سے نمٹنے کے لیے مزید کیا کرے گی. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ناظرین. پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے. خبر@duniatv.tv پر اجازت دیں. اللہ حافظ.